बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 214 से 218 तक इंशाल्लाह आज हम तफसीर देखेंगे। 15 हाँ जी, 215 से लेकर सूरह अल-बकरा 215 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि वो आपसे पूछते हैं क्या खर्च करें। आप कह दें कि जो माल तुम खर्च करो सो माँ बाप के लिए, कराबतदारों के लिए, यतीमों, मुहताजों और मुसाफिरों के लिए, और तुम जो नेकी करोगे तो बेशक अल्लाह उसे जानने वाला है। ये इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं यसलूना का, ये सहाबा कराम पूछा करते थे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखने के लिए कि अब जैसे जैसे मतलब जैसे जब वो स्टार्ट हुआ था मक्का में, जब दीन इस्लाम फैलना शुरू हुआ था तो उस टाइम ज़ाहिर है सारी चीज़ें एकदम से नहीं आ गई थी, सारे अहकाम एकदम से नहीं आए थे, आहिस्ता आहिस्ता करके उन्हें अहकाम दिए गए। और जैसे जैसे अहकाम नाजिल होते, जैसे जैसे उनके पास चीज़ें आती गई उस तरह उन्होंने फिर सवाल करना शुरू कर दिया कि अब हमारे पास पैसा आ गया तो हम उसका क्या करें, अब हमारे पास जिहाद का कब हुक्म आएगा, शराब के बारे में क्या हुक्म है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी आते रहेंगे। अच्छा, जहाँ पे भी ये यसलूना का आएगा वो मतलब सहाबा कराम से। जी, सहाबा कराम ने पूछे होते हैं। ये हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत किया है। वो फरमाते हैं कि मैंने अस्हाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बेहतर नहीं देखी। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 13 मसाइल के मुतालिक दरियाफ्त किया, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, और तमाम मसाइल कुरान पाक में हैं। जैसे यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसर, यसअलूनका अनिश शहरिल हराम, यसअलूनका अनिल यतामा, यसअलूनका अनिल महीदी, यसअलूनका अनिल अनफाली, यसअलूनका माज़ा युनफिकून। इस तरह के ये बहुत सारे, ये 13 है, ठीक है। ये 13 मसाइल हैं जिनके बारे में सहाबा कराम ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हमारे इसके बारे में हमारे लिए क्या हुक्म है। अच्छा, इसमें माल खर्च करने के बारे में, जब सहाबा कराम हिजरत करके आए थे तो ज़ाहिर है वो अपना सारा कुछ छोड़ कर आए थे मक्का में, अपना सारा माल वगैरह सब छोड़ कर आए थे मक्का में, और यहाँ आकर उनको भाई बनाया गया सहाबा उनका अंसार का। तो अंसार ने अपनी जायदादें, अपनी बीवियां उनके साथ शेयर की, अपना सब कुछ उनके साथ शेयर किया। और जब उनके पास माल आ गया तो तब उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह, अब हमारे पास हम माल आ गया तो हम इसको कहाँ खर्च करें। उसके अलावा जो तफासीर में मिलता है, वो यहूद मोमिनीन ने भी सवाल किया था आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो अपने माल कहाँ खर्च करें, और एक यहूदी था उसने भी पूछा था कि वो अपने माल कहाँ पर खर्च करें। जैसे इमाम इब्न जरीर और इब्न अल-मंज़र ने हज़रत इब्न जरीर से रवायत किया, वो फरमाते हैं कि मोमिनीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो अपने अमवाल कहाँ खर्च करें, तो ये आयत करीमा नाजिल हुई। ये नफली मतलब ये सदका के बारे में है, ठीक है। ज़कात का हुक्म इसके अलावा है। फिर इमाम इब्न अल-मंज़र ने इब्न हब्बान से रवायत किया है कि हज़रत अमर बिन जमूह रदी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा हम अपने अमवाल को कहाँ खर्च करें, तो ये आयत करीमा नाज़िल हुई। इसमें अमवाल को खर्च करने की जगह बताई गई। तब से जैसे अहदीस माल खर्च यानी माल खर्च करने में के 4 तरीके हैं, ठीक है। ज़कात, सदका, खैरात और हदिया। ये हम उर्दू में इनको करते हैं, लेकिन जो कुरान पाक में मिलेंगे वो एक सदका होगा और एक ज़कात का लफ्ज़ यूज़ हुआ होगा। लेकिन हम उर्दू में अपनी आसानी के लिए जो ज़कात है वो तो सेपरेट हो गया। फिर उसके बाद ये तीनों चीज़ें सदका, खैरात और हदिया, इन सब का सवाब सदक़े के बराबर ही होता है। लेकिन ज़ाहिर है आप अपने पेरेंट्स पे सदका नहीं लगा सकते, लेकिन आप देते उनको हदिया के तौर पर हैं, लेकिन उसका सवाब आपको सदके वाला ही मिलता है।
قرآن پاک میں صرف صدقہ اور زکوٰۃ کے بارے میں ہاں جی، صدقہ اور زکوٰۃ الفاظ ہیں، ہم، لفظ جو یوز ہوا ہے نا وہ صدقہ یوز ہوا ہے، زکوٰۃ یوز ہوا ہے، مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یوز ہوا ہے، اس کو ہم لوگ اردو میں کہہ دیتے ہیں خیرات، ٹھیک ہے؟ ویسے جو عربک ورڈ ہوگا وہ صدقہ اور زکوٰۃ، یہ دو لفظ۔ ٹھیک، خیرات اور عدیہ مطلب وہ اسی میں ہی آ جاتے ہیں۔ ہاں جی، اسی میں آ جائیں گے۔ اب اس میں 4 طریقے بتائیں گے کہ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور ہدیہ، ان 4 طریقوں سے خرچ کریں، اور پھر آگے کن لوگوں پر خرچ کریں، ان میں سب سے پہلے جو ہیں وہ ماں باپ آگے، ماں باپ پر خرچ کریں۔ جیسے میں نے یہ حدیث پہلے بھی سنائی ہوئی تھی، ان شارٹ بتا دیتی ہوں مفہوماً، کہ دو صحابی تھے، ایک باپ تھا اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باپ کی شکایت لگائی کہ یہ میں جو بھی کماتا ہوں میرے باپ میرا مال میرے بغیر پوچھے خرچ کر دیتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جو باپ تھے ان کو بلا بھیجا کہ ان سے پوچھیں، تو وہ سارے راستے، یہ میں نے کافی ڈیٹیل میں سنائی ہوئی ہے کہ ہاں وہ یہ سنی سارے راستے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل میں باتیں کرتے آئے کہ تم چھوٹے تھے، مطلب ان کو شرمندگی محسوس ہوئی کہ اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری شکایت لگائی ہے، اب میں ان کو کیا جواب دوں گا۔ تو وہ سارے راستے جو بھی باتیں اپنے آپ سے کرتے آئے، جیسے ہی وہ مسجد نبی میں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے سے ہی وہی لے کر موجود تھے، اور انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے کہا تھا کہ اب آئیے، جب آئیں یہ صحابی تو ان سے پوچھنا کہ جو تم راستے میں باتیں کرتے جو اپنے دل میں سوچتے آئے ہو وہ سارا سناؤ مجھے، وہ ساری باتیں سناؤ۔ تو کیونکہ ان کی لینگویج جو تھی وہ مطلب باتیں جو ہیں وہ شعر و شاعری میں کیا کرتے تھے، تو وہ شعر ہی تھے، کوئی پوئم تھی جو وہ مطلب شعروں میں باتیں کر رہے تھے کہ تم چھوٹے تھے، میں نے تمہارے پہ خرچ کیا، میں نے اپنے اوپر نہیں کیا، اور تمہیں پالا، اور یہ وہ مطلب ساری وہ اس طرح کے۔ تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سنے، اور وہ بول رہے تھے صحابی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو جاری ہو گئے، اور پوری داڑھی مبارک جو ہے وہ تر ہوگی۔ اور جب وہ اپنی جو انہوں نے باتیں تھیں وہ ختم کی، اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے مطلب اوپر منہ اٹھا کر دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پوری تر تھی اور آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے ان کے جو بیٹے تھے ان کو بلا کر کہا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے ہو، اس لیے بیٹے پر ماں باپ کا بہت حق ہوتا ہے، اس کے مال پر بھی ماں باپ کا حق ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ سب سے پہلا حق تمہارے مال پر جو ہے وہ ماں باپ کا ہے، ان پر خرچ کرو، پھر اس کے بعد قرابت داروں کے لیے، رشتہ دار وغیرہ۔ اس سے ایک حدیث بھی ہے اس سے پہلے کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جائے۔ اب گھر والوں میں اس کے بیوی بھی آ جائیں گے، بچے بھی آ جائیں گے، باقی بھی جو لوگ گھر میں رہ رہے ہیں وہ سب آ جائیں گے۔ پہلے وہ لوگ، پھر اس کے بعد اس کے رشتہ داروں کا درجہ آئے گا، رشتہ دار، پھر اس کے مطلب اپنی فیملی کو دیکھنے کے بعد پھر یتیموں کو دیکھا جائے گا، پھر مساکین کو دیکھا جائے گا، پھر مسافروں کو دیکھا جائے گا۔ مساکین جو یہ گلیوں میں مانگنے پھرنے والے جو لوگوں کے آگے سوال کرتے ہیں، ان کو مساکین نہیں کہا جاتا۔ جو تفسیر میں مساکین کی وہ ڈیفینیشن ملتی ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے، کہ وہ بندے جن پر کسی طبعی معذوری کی وجہ سے، یعنی بیماری کی وجہ سے یا کسی خارجی سبب کی وجہ سے معاش کے عام ذریعے بند ہو چکے ہوں، اور وہ کسی بیرونی مددگار کا محتاج ہو، اسے مسکین کہتے ہیں۔ کہ وہ روزی نہ کما سکتا ہو کسی بیماری کی وجہ سے، یا اس کے حالات ایسے ہو چکے ہوں کہ وہ رزق کمانے سے اس کا رزق کے دروازے بند ہو چکے ہوں، وہ بندہ مسکین ہے۔ اسی طرح کی ڈیفینیشنز آپ کو تفسیر میں ملیں گی کہ وہ جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے، سوال کرتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے یا ہچکچاتے ہیں۔ ایک وہ بندہ جو ہر وقت مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، وہ مساکین میں نہیں آتا، وہ بندے مساکین میں آتے ہیں جن کے پاس رزق نہیں ہے، یا ان کے وسائل بہت کم ہیں، یا کما رہے ہیں لیکن اتنا نہیں ہے کہ ان کا 2 ٹائم کی روٹی بھی چل سکے، اور وہ لوگوں سے مانگتے ہوئے بھی شرم کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پھر خرچ کیا جائے۔ پھر وابن السبیل میں جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ حضرت ابن عباس کے مطابق وابن السبیل وہ بھی آ جائیں گے جو آپ کے گھر مہمان آ کے ٹھہرتے ہیں۔ باقی ظاہر مسافر اگر کسی شہر میں آئے ہوئے ہیں، پہلے زمانے میں تو مسافر خانے ہوتے تھے، وہاں لوگ آ کر ٹھہرا کرتے تھے، اور ادھر لوگ ان کو کھانے پینے کا اور سارا انتظام لوگ کر دیتے تھے۔ تو ابھی ظاہر مسافر جو آپ کے گھر میں آ کر ٹھہرے گا وہ بھی مسافر کی ہی اس میں آتا ہے، وابن السبیل میں ہی آتا ہے۔
اور جو نیکی بھی تم کرو گے تو بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے۔ اچھا، صدقہ، بہتر صدقہ وہ ہوتا ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی یہ والی حدیث پڑھی تھی کہ بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جو آپ خوشحالی میں کریں اور صحت مند، جب آپ صحت مند بھی ہوں اور آپ خوشحال بھی ہوں، طاقتور بھی ہوں، جوان بھی ہوں، مطلب اس ٹائم جو صدقہ کیا جاتا ہے وہ افضل ترین صدقہ ہے۔ جب آپ بیمار ہو جائیں اور اس ٹائم آپ کہیں کہ آپ میرا فلانے کو بکرے دے دو تو فلان اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دو، تو وہ صدقہ اتنا مقبول نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم کو موت آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بندہ آیا، حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، کس طرح کے صدقہ میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس صدقہ میں جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو، تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا اور امید ہو، اور اس صدقہ و خیرات میں ڈھیل نہ ہونی چاہیے کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تم کہنے لگو کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ تو آپ فلاں کا ہو چکا۔ ٹھیک ہے، ایک بات یہ کہ صحت اور زندگی میں جب آپ مالدار ہوں، جب صحت مند بھی ہوں، اس ٹائم آپ صدقہ کریں کہ آپ کو مال کا لالچ ہو۔ دوسرا یہ کہ آپ صدقہ ایسے کریں کہ دوسرے ایک ہاتھ سے اگر آپ صدقہ کریں تو دوسرے ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش کے سایہ میں رکھیں گے جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ انصاف کرنے والا حاکم، یہ پہلا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوان ہوا ہو، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے، اور 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہوں اور اسی پر جمع ہوتے ہوں، اسی پر جدا ہوتے ہیں، یعنی ان کا آپس میں ملنا جلنا جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہو، وہ ایک دوسرے سے محبت اللہ کے لیے کرتے ہوں۔ پھر ایسا شخص جسے کسی خوبصورت اور عزت دار عورت نے بلایا ہو لیکن اس نے یہ جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ پھر وہ انسان جو صدقہ کرے اور اسے اس درجہ چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دانے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اور وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگ جائیں، جب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں جب وہ تنہائی میں یاد کرے، اس میں وہ بندہ بھی آ گیا جو صدقہ اتنا چھپا کر کرے کہ وہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ نمبر 7 کیا تھا؟ جب وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ صدقہ والا ویسے ٹاپک ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن مجھے ہوا کہ تھوڑا دوبارہ اس کو ڈیٹیل میں بتا دینا چاہیے۔ جی، آگے جیسے ہم پیچھے بھی پڑھا ہے جہاد کے بارے میں، آیات ہم جو پیچھے پڑھی تھی اسی طرح کی آیات آگے پھر آ گئی ہیں کہ تم پر جنگ فرض کی گئی ہے، وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ ایک چیز تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ہے کہ یہ امام ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو مکہ میں توحید، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا تھا اور جنگ نہ کرنے کا اشارہ تھا۔ جب مدینہ طیبہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو باقی تمام فرائض نازل ہوئے
اور جنگ کرنے کی اجازت بھی مل گئی۔ بس یہ آیت نازل ہوئی کہ تم پر قتال فرض کیا گیا ہے اور جنگ سے منع کرنے کے بعد انہیں جنگ کرنے کی اجازت دی گئی۔ وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ، یعنی قتال یا یہ لڑائی جھگڑا یا جہاد تمہارے لیے باعث مشقت ہے، تمہیں مشکل لگے گا۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، سے مراد کہ مشرکین سے جنگ ہو سکتا ہے تم پسند نہ کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اللہ تعالیٰ اس کا انجام تمہیں فتح، مال غنیمت اور شہادت کو بنا دے۔ جب مسلمان جو ہیں وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو ان کے پاس ظاہر ہے مال نہیں تھا، جنگ کرنے کے لیے ہتھیار وغیرہ بھی نہیں تھے، گھوڑے بھی نہیں تھے، تو انہوں نے ایک پلان کیا کہ ہم جیسے اس ٹائم رواج تھا کہ قافلوں کو، کوئی قافلہ اگر گزرتا تو اس کو لوٹ کر ان سے چیزیں چھین لی جاتی تھیں، ان کو ان سے لے لی جاتی، تو اسی طرح کا پلان مسلمانوں نے کیا، تو اس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ بظاہر ظاہر ہے تمہیں اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ ہم تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اللہ سبحانہ، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے کہ ہم کسی پر حملہ کریں، تو ان کو اس بات سے منع کر دیا گیا۔ پھر یہ لوگ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جہاد کی تیاری کریں گے لیکن اللہ ہماری مدد کرے گا، ہم اس طرح کا کوئی بھی غلط وہ کام نہیں کریں گے جس سے اسلام نے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ پھر ان میں سے ایک یہودی تھا مدینہ میں، اس نے مشرکین کو جا کر یہ بات بتا دی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ جہاد کی تیاری کرنے لگے ہیں، ان کو جہاد کا حکم ہو گیا، تو انہوں نے بھی تیاری شروع کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم مدینہ میں ان پر، اس سے پہلے کہ یہ کوئی پلان کریں، ہم مدینہ میں ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی کہ ہم پر حملہ کرنے لگے ہیں، تو اس ٹائم پھر صحابہ نے سب نے مل کر، سب نے ڈفرینٹ مشورے دیے، کچھ نے کہا کہ مدینہ میں ہی ہم انتظار کریں گے اور وہ حملہ کریں تو اس ٹائم ہم ان کو جواب دیں گے، تو کچھ نے کہا کہ جیسے مولا کائنات نے کہا کہ نہیں، ہم مدینہ میں جنگ نہیں کریں گے، ہم باہر نکل جائیں گے اور وہاں ان کو روک کر ادھر ہی ان کے ساتھ جنگ ہوگی ہماری۔ تو اس بات کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا اور اسی بات پر یہ لوگ باہر نکلے۔ یہ جنگ بدر کی بات ہے، ٹھیک ہے، پہلی جنگ جو ہے وہ، پہلا غزوہ جو ہے وہ بدر کا ہوا تھا۔ تو اس ٹائم پھر ان پر جب جنگ ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی مدد بھی فرمائی، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی تھا کہ اللہ میں علیہ وسلم۔ دے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے۔ آگے ہم قرآن پاک میں پڑھیں گے کہ اتنے ہزار فرشتوں نے ان کی طرف سے جہاد کیا تھا، ان کی مدد کے لیے آئے تھے، اور پھر انہیں مال غنیمت بھی ملا، وہ سب کچھ ملا جو انہیں جنگ کرنا مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ وہ تھوڑے لوگ تھے اور وہ بہت زیادہ تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، ان کے پاس بہت زیادہ ہتھیار تھے، ان کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں تھا، تعداد بھی کم تھی، صرف 313 لوگ تھے اور ہتھیار بھی نہیں تھے، گھوڑے بھی نہیں تھے، سامان بھی نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کو فتح ہوئی۔ ایک تو فتح کی شکل میں ان کو ملا، وہ انعام ملا، دوسرا مال غنیمت میں ملا، اور تیسرا ان کا روب، مسلمانوں کا روب ان پر پڑ گیا کہ یہ تھوڑے بھی تھے، تعداد میں بے شک تھوڑے ہیں لیکن یہ ہم پر غالب آ سکتے۔ اور اس آیت کو ہم ویسے عام زندگی میں بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز ہمیں ناپسند ہو اور اللہ نے ہماری تقدیر میں وہی چیز لکھی ہوئی ہو، تو ہمیں اس پر صبر کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی چیز اچھی لگ رہی ہو، ہمیں بظاہر لگ رہا ہو کہ وہ عمدہ ہے، وہ پسند اچھی چیز ہے، لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے حق میں اچھی نہ ہو۔ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عباس، جو اللہ تعالیٰ مقدر فرما دے اس پر راضی ہو جا، اگرچہ وہ تیری خواہش کے خلاف بھی ہو، کیونکہ یہی چیز کتاب اللہ میں ثابت ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وسلم، جبکہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے، فرمایا وعسا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، یہ والی آیت پڑھی کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اگلی آیت میں ہے کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے۔ حرمت والے مہینے بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، کوئی بتائے گا؟ اور رجب، ذکر، ذوالحج اور محرم،
4 ہے نا 4 رجب، مہینے والے مہینے ذیقعد، ذوالحج، محرم. جی 3 رجب، مہینے ایک ساتھ ذیقعد، ذوالحج، محرم. محرم 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، چوتھا مہینہ ڈفرینٹ الگ سے ہے. ذیقعد، ذوالحج اور محرم یہ تینوں اکٹھے ہیں، اور ایک چوتھا ہے رجب. اس میں ابھی جب قتال فرض ہو گیا، جب جہاد فرض ہو گیا، تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا اب ہم حرمت والے مہینوں میں بھی جنگ کر سکتے ہیں؟ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ کس طرح جنگ، اگر حرمت والے مہینوں میں جنگ سے منع فرمایا گیا، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، بڑی ڈیٹیل میں پڑھا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرنی، لیکن اگر پر حملہ کر دیں، اور حرم میں بھی جنگ نہیں کرنی، مکہ اور مدینہ جو حرم ہے ان دونوں میں بھی جنگ نہیں کرنی، لیکن اگر وہ تم پر حملہ کریں تو پھر ان کو جواب دینا. یہ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا ہے، یہ تھوڑے ہی پیجز پہلے. جہاد کہتے ہیں کس کو ہیں، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، اور جہاد کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. جہاد کا لغوی معنی ہے اللہ کے دشمنوں سے جہاد یا جنگ کرنے میں اپنی پوری وسعت اور طاقت کو خرچ کرنا، اور جہاد کا شرعی معنی ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفار سے جنگ میں اپنی پوری طاقت اور وسعت کو خرچ کرنا. جہاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ. اسلام کی تبلیغ کے لیے کافروں کو اسلام کی دعوت دینا، اور اگر وہ اسلام کو قبول نہ کریں تو پھر ان کو جزیہ ادا کرنے کے لیے کہنا، اور اگر وہ اس کو بھی قبول نہ کریں تو پھر ان سے جہاد کرنا فرض کفایہ ہے. اگر کسی اسلامی شہر پر کافر حملہ کریں تو اس شہر کے مسلمان پر اس شہر کے دفاع کے لیے جہاد کرنا فرض عین ہے، اور اگر اس شہر کے مسلمان اپنا دفاع نہ کر سکیں تو اس کے قریب کے شہر والوں پر جہاد کرنا فرض عین ہو جائے گا. اگر ایک اسلامی ملک اپنے دفاع کی استطاعت نہ رکھے تو اس کے قریب کے ملک پر جہاد کرنا فرض عین ہے. فرض عین وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو ضرور ہے، فرض ہے، مطلب اس کا کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے کہ آپ نے وہ کرنا ہی کرنا ہے. اور فرض کفایہ کے تھوڑے سے لوگ بھی کر دیں تو آپ ساروں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. جی آگے اس میں ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ کہہ دیں کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کو نہ ماننا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. اس کا کچھ شان نزول اس طرح سے تھا کہ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا جس کی قیادت ابو عبیدہ بن جراح یا ابو عبیدہ بن الحرث کو سونپی تھی. جب وہ جانے لگے، مطلب ابو عبیدہ کو سونپی تھی، جب وہ جانے لگے تو محبت اور عشق کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رونے لگے. بس وہ بیٹھ گئے اور ان کی جگہ حضرت عبداللہ بن جاش کو بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک خط دیا اور فرمایا کہ اس کو نہ پڑھنا حتیٰ کہ فلاں مقام پر پہنچ جائے، اور فرمایا کسی ساتھی کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرنا. جب انہوں نے وہ خط پڑھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سنا اور اطاعت کی، اور پھر اپنے ساتھیوں کو خبر دی اور ان پر وہ خط پڑھا. 2 آدمی واپس لوٹ گئے اور باقی آپ کے ساتھ چل پڑے. وہ لشکر ابن الحضرمی سے ملا اور اسے قتل کر دیا، اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے یا رجب کی 1 تاریخ ہے. مشرکین نے مسلمانوں کو کہا کہ تم نے حرمت والے مہینے میں قتال کیا ہے. اس پر آیت نازل فرمائی. بعض نے کہا کہ اگر انہیں گناہ نہیں ہوگا تو ان کے لیے اس جہاد کا اجر بھی نہیں ہوگا. اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. پہلا حکم تو یہی ہے کہ ان مہینوں میں آپ نے جنگ نہیں کرنا. اس مہینوں میں جنگ کرنا جو ہے وہ بڑا گناہ ہے. لیکن کوئی غلط کام کر رہا ہو، مسجد حرام سے روک رہا ہو یا وہاں سے لوگوں کو نکال رہا ہو، وہ خود کر رہے ہوں، جیسے ہم نے پچھلی آیات میں بھی پڑھا تھا کہ وہ خود حملہ کریں تو پھر روکنا مسلمانوں پر لازم ہے.
یہ بھی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ فتنہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اچھا، وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر وہ کر سکیں تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو پھر جائے اپنے دین سے اور وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں، اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی وہ تم سے، ان کو ضد ہے، جیسے ہم شروع سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ ان کو ضد ہے کہ وہ ایمان نہیں لانا چاہتے، ان کو ضد ہے، تو وہ مسلمانوں کی بھی اسی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ وہ لوگ بھی اپنے دین سے پھر کر ہمارے دین کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ جیسے وہ کہتے تھے یہود اور نصارہ کہ تم یہودی ہو جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے، نصارہ کہتے تھے کہ تم نصارہ ہو جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے کہا کہ اصل ہدایت تو وہ ہے، اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، یعنی دین اسلام پر قائم رہنا یہ اصل ہدایت ہے۔ تو وہی بات یہاں ہو رہی کہ وہ تم سے اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک تم اپنے دین سے پھر نہ جاؤ، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر گیا تو وہ اس کے اعمال ضائع ہو گئے، وہ جہنم میں چلا گیا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے خوشخبری بھی سنا دی کہ بے شک جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت پہ ان کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس میں ہجرت کی بات ہو رہی ہے۔ ہجرت ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہجرت آج کل ہم لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ تو اللہ کے لیے ہجرت نہیں کرتے، ہم تو اپنے رزق کی خاطر یا بہتر مستقبل کی خاطر، کوئی ایجوکیشن کی خاطر، مطلب ہماری اپنی خواہشات ہوتی ہیں، اس میں ہم وہ ہجرت کرتے ہیں، تو اس ہجرت کا ثواب نہیں ہوتا۔ یہ وہ ہجرت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں کی جائے، جیسے صحابہ نے کی تھی، یا جیسے پاکستان بنا تھا تو مسلمانوں نے پاکستان بنانے کے لیے جنگیں کی، قربانیاں کی، اور پھر ہجرت کر کے اس ملک میں آ کر رہنا شروع ہوئے، اپنا مال وغیرہ سب کچھ اللہ کی راہ میں چھوڑا اور ادھر آ کر رہنا شروع ہو گیا۔ یہ وہ ہجرت ہے۔ اور اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، جہاد کرنے میں بھی ان کی نیت دیکھی جائے گی، کون کس نیت سے لڑ رہے ہیں۔ اگر وہ دنیاوی غرض سے لڑ رہے ہیں کہ لوگ بہادر کہیں، یا لوگوں کے داد لینے کے لیے لڑ رہا ہے، تو وہ پھر اللہ کی راہ میں لڑنا نہ ہوگا، وہ اپنی دنیاوی مقصد کے لیے ہوگا۔ ایسے کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ جس کی ہجرت بھی اللہ کے لیے ہوگی، جس کا جہاد بھی اللہ کے لیے ہوگا، ان کے لیے اجر ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی حدیث پڑھی تھی کہ شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کرا دیا جاتا ہے۔ اس طرح جہاد کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پیر اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے، اللہ ان پیروں پر جہنم حرام کر دیتا ہے۔ تین طرح کی، ایک اور حدیث ہے کہ تین طرح کی آنکھیں ہیں جن کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں نکال دی گئی، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگتی رہی، تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی رہی۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اونٹنی کا دودھ دونے کے برابر وقت میں جہاد کیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس شخص نے صدقے دل سے شہادت کے حصول کی دعا کی، وہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے، اس کو شہادت کا اجر ملے گا۔ اور جو اللہ کی راہ میں زخمی ہو، وہ قیامت کے دن اسی طرح زخمی اٹھے گا، اس کے خون کا رنگ زعفران کی طرح ہوگا، اور اس سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آقا ایک اور حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے تلواروں کے سایوں کے نیچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کی بے شمار احادیث مل جائیں گی جہاد کے بارے میں۔ یہ وہ ٹاپک ہے جس کو آج کل مسلمانوں نے بالکل ہی چھوڑ دیا ہوا ہے۔ حالانکہ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود سے کسی کو بھی تنگ کرنے کا حکم قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے کہ آپ نے خود حملہ کرنا ہے، لیکن اپنے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی تم سے لڑے تو تمہارے پاس اتنی طاقت ہو کہ تم اس کا منہ توڑ جواب دے سکو۔ جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ جہاں سے تمہیں نکالا وہاں سے تم انہیں نکالو، تم پر جنگ شروع کر دیں، تم پر حملہ کر دیں، تو پھر تم انہیں جہاں بھی دیکھو، جہاں بھی وہ پائے جائیں، انہیں وہیں پہ قتل کر دو، لیکن خود حملہ نہیں کر سکتے۔ آگے ہم انشاءاللہ کل کریں۔ الحمدللہ